have to say, I'm sorry, Mr. Sharif, for having made these accusations and have been part of it. I think given what I know of NAB now, I didn't know 22 years ago, Mr. Nawaz Sharif and his family should take this as a badge of honor, frankly, that a corrupt organization, it's a racketeer-influenced corrupt organization masquerading as a National Accountability Bureau. It really is a badge of honor for the Nawaz Sharif family that NAB should have come after them. I almost wish they came after me, because if they did, it would show that, you know a person by their enemies. If crooks are your enemies, then you're doing all right, I think. NAB was set up as a witch hunt against the political opponents of Mr. Musharraf at the time. And of course, the biggest target was Mr. Nawaz Sharif. If after 22 years I can tell you this, you can be pretty sure there's nothing else to be found, because there was nothing to be found. I had complete confidence in Imran Khan. My position is 180 degrees opposed and opposite to what it was when Imran Khan came to power. He fooled all of us. I had the misfortune of sitting very closely with his minister who's responsible for these things, Mr. Shahzad Akbar. What a fraud. So, what a surprise, not a surprise. I have given them masses of information about our investigations, about corruption in NAB, about collusion of NAB with foreign hedge funds. They've done nothing about it. ये हैं कावे मूसवी, ब्रॉडशीट को रन करने वाले वो शख्स जिसके साथ रियासत पाकिस्तान ने तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा तवील मुद्दत के मुख्तलिफ मुआहदे किए, जिसके अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी शामिल है, जिसके अंदर हालिया हुकूमत का दौर भी शामिल है। और इनके अपने बयान के मुताबिक इनका एक ही टास्क था कि पता चलाया जाए कि नवाज़ शरीफ और उसके ख़ानदान ने करप्शन कितनी की है पाकिस्तान में, और उस करप्शन का पैसा बाहर मुंतकिल किया है और उससे असासे बनाए हैं, ये साबित करना है। अब तकरीबन 22 साल के बाद ये शख्स रियासत पाकिस्तान से बहुत से पैसे वसूल करने के बाद, जो फ़ीस की सूरत में भी लिए गए, जो एक ख़ास फ़ीसदियत की सूरत में भी लिए गए, एक अजीब व गरीब मुआहदे के तहत जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर नैब ने जो भी एसेट्स रिकवर करने थे उसका एक हिस्सा इसको जाता था, और बाद में मुआहदे की पासदारी न करने की पादाश में जुर्माने की सूरत में भी रियासत पाकिस्तान ने इसको पे किए। वो तमाम पैसे पे करने के बाद ये शख्स 22 साल के बाद आपको बता रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान के ख़िलाफ़ 1 रुपए की करप्शन का सबूत मौजूद नहीं है। इस वजह से, और ये इसके अपने अल्फाज हैं कि करप्शन के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लिहाजा करप्शन साबित नहीं हो सकती। और इस स्टोरी के अंदर जो मुर्तज़ा अली शाह ने लंदन से की एक ख़ुसूसी इंटरव्यू की सूरत में, जिसके चंद क्लिप्स मैंने आपको शुरू में दिखाए, इसमें उसने अपने तमाम इल्ज़ामात जिसकी वो तहकीक कर रहा था उससे ना सिर्फ वो दस्तबरदार हुआ, बल्कि उसने नवाज शरीफ को एहतसाब के नाम पर निशाना बनाने की कार्रवाइयों का हिस्सा बनने पर शर्मसारी भी महसूस की। और उसने एक मरतबा नहीं, उसने 2 मरतबा माफ़ी मांगी, एक मरतबा बिलवास्ता तौर पर और दूसरी मरतबा बराह रास्त नवाज शरीफ को एड्रेस करके। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारी करप्शन इसके बयान के मुताबिक इसने डिस्कवर की, लेकिन उस करप्शन को परसू नहीं किया गया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि टारगेट सिर्फ एक ही था कि किसी तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाए जाएं। उसने ये भी बताया कि जब इसके पास लोग आते थे तो वो अजीब व गरीब किस्म की डिमांड्स करते थे, और उन डिमांड्स से इसको पता चला कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन को ख़त्म करने का इदारा है नैब, वो कितनी गहरी करप्शन के अंदर मुबैना तौर पर गड़ा हुआ है। उसने शहजाद अकबर के बारे में तफसील से बात तो नहीं की, लेकिन जो जुमले कहे वो बहुत कॉम्प्लीमेंट्री जुमले नहीं हैं। उसने कहा कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, और उसने एक अपनी कन्वर्सेशन सिटिंग मिनिस्टर अली ज़ैदी के साथ कोर्ट की स्टोरी के अंदर, जिसके अंदर अली ज़ैदी मुबैना तौर पर इससे पूछ रहा है कि कहीं शहजाद अकबर करप्ट है या नहीं है। उसने ये भी बताया कि नैब का मकसद बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ को और उसके ख़ानदान को सियासी मुकदमों के अंदर मुलव्वस करना है, और बार बार उसने अपनी माजरत दोहराई। उसने ये भी बताया कि जब हमने तहकीकात का आगाज़ किया तो हमें जो नाम नहाद शवाहिद दिए गए थे वो ऑल फॉल मालूमात पर मबनी थे, और वो किसी मनी ट्रेल
کے اندر کنورٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن ہر موڑ پر جب ہم تحقیقات کو آگے لے کے جاتے تھے تو ان تحقیقات کو انہوں نے سیبوٹاج کیا، کیونکہ مقصد تحقیقات کو بانتیجہ بنانا نہیں تھا، کیونکہ بانتیجہ بن نہیں سکتی تھی، شواہد نہیں تھے، مقصد صرف یہ تھا کہ نواز شریف کو مقدمات کے اندر پھنسایا جائے۔ اس نے 2018 کے انتخابات کے دوران اس معاملے کا بھی ذکر کیا جس میں مبینہ طور پر نواز شریف کا فار ایسٹ یعنی مشرق بعید میں کہ کسی ملک میں، شاید سنگاپور میں یا ہانگ کانگ میں، کسی بینک میں مبینہ طور پر $1 بلین کے ایسٹس جو ہیں وہ ملے تھے۔ اس پر ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 جس تاریخ کا یہ ذکر کر رہا ہے، اس تاریخ کے ارد گرد میری پاکستان کے بڑے طاقتور شخص سے ملاقات ہوئی جو ابھی بھی طاقت میں ہے، اور اس نے بڑے زوم سے اور بڑے غصے سے بتایا مجھے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان صحافیوں کو پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف کا $1 بلین کا چھپا ہوا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم نے ڈسکور کیا، جس کے اوپر، اور اس کے عینی شاہدین موجود ہیں اس میٹنگ کے جس میں کنورسیشن ہو رہی تھی، جس پر میں نے کہا کہ آپ برائے مہربانی وہ شواہد ہمیں دیں۔ اس وقت میں جیو پر ہوتا تھا، اور ہم اس کے اوپر تفصیل سے پروگرام کریں گے اور نواز شریف کے جتنے دعوے ہیں اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، پرووائڈڈ جو شواہد آپ دیں وہ حتمی ہو۔ پھر میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جب ہم نے اسی معاملے کے اوپر، کیونکہ ہم نے پہلے یہ ایکوزیشن سنی تھی لیکن انصاف سے پہلی مرتبہ براہ راست سنی تھی، ہم نے نواز شریف سے رابطہ کیا تو نواز شریف نے ہنستے ہوئے یہ کہا کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں ان کو کہیں کہ 90% رقم اپنے پاس رکھ لیں، 10% مجھے دے دیں تاکہ میں وکلا کے فیس وغیرہ دے دوں، کیونکہ مجھے مقدمات میں پھنسایا ہوا اور فیس بڑی زیادہ ہیں۔ تو جب میں نے یہ رد عمل کوٹ کیا تو وہ صاحب مزید غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس اکاؤنٹ کی تفصیلات جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ کبھی مساوی اسی اکاؤنٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے اسٹوری کے اندر اور بتاتا ہے وہ اکاؤنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نے اسٹوری کو فالو اپ کیا تقریباً 1.25 سال کے بعد، اسی شخصیت سے ایک اور میٹنگ کے اندر پوچھا کہ آپ تو 1.25 سال پہلے بڑے اعتماد کے ساتھ بتا رہے تھے کہ اکاؤنٹ کی انفارمیشن ہمارے پاس آ گئی ہے، تو شواہد ابھی تک سامنے کیوں نہیں آئے؟ تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگے اور آخر میں بولے کہ جو معلومات ہمارے پاس آئی تھی وہ مصدقہ نہیں تھی۔ تو کوی موسوی جو اب آپ کو بتا رہا ہے 2018 اور بعد میں 2019 میں ہماری کنورسیشنز کے ساتھ کورابوریٹ ہوتا ہے۔ کوی موسوی پاکستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ بھی ایک معاہدے کے ذریعے ان تحقیقات کے اوپر کام کرتا رہا، پھر اس معاہدے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جس کے نتیجے معاملہ عدالت میں چلا گیا اور پاکستان کی حکومت کو معاہدے کو وائلیشن کی صورت میں جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ یہ سارا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے۔ اب جس سے 2-3 بنیادی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق نواز شریف یا شہباز شریف کی فیملی سے نہیں ہے، ان کا تعلق اس تمام نظام سے ہے جس نے 2 دہائیوں سے زیادہ اس ملک کے اثاثوں کو ضائع کیا نام نہاد تحقیقات کے زمرے میں۔ دوسرا سوال جو بڑا پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب آپ اپنے اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں جا کر یہ سوال اٹھانا پڑتا ہے کہ ان اداروں کی تباہی کی ذمہ داری کا تعین کب ہوگا اور اس کا ذمہ دار کون ٹھہرایا جائے گا۔ جو شریف فیملی کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، کبھی جہاز اغوا کیس اور کبھی کرپشن کے معاملات، اور ثبوت جو ہے وہ ایک دھیلے کا نہیں ملا، اور آخر میں آ کے جب آپ نے تمام تر زور لگا کر ڈسکوالیفائی کرنا بھی پڑا تو ڈسکوالیفائی اس معاملے پر کیا کہ اپنے بیٹے سے مبینہ تنخواہ جو تنخواہ کے زمرے میں آتی نہیں ہے وہ آپ نے وصول کی، بینک اکاؤنٹ میں آپ کی آئی اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، اور اس وجہ سے آپ تاحیات نااہل ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے آپ وزیر اعظم بننے کے اہل نہیں رہتے۔ تو آخر میں آ کر آپ نے اپنے بیٹے سے مبینہ طور پر تنخواہ وصول کرنے اور اس کو ڈکلیئر نہ کرنے کے معاملے کو بنیاد بنا کر آپ کو ڈسکوالیفائی کرنا پڑا میاں نواز شریف کو، لیکن جن اداروں کو، جن لوگوں کو آپ نے جھولیاں بھر بھر کے پیسے دیے، ان کا نمائندہ شخص کوی موسوی اب آن دا ریکارڈ آ کر معافیاں مانگ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کس طرح 20 سال میں اس کو ایک ثبوت بھی نہیں ملا۔ تو وہ تمام لوگ جو اس معاملے میں ملوث تھے، ملوث ہیں، ان کو کم از کم آج احتساب تو خیر اس ملک میں ہو نہیں سکتا اصل والا، اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے کہ نواز شریف کی فیملی کو تو چھوڑیے، وہ اپنے معاملات خود نپٹا لیں گے۔ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ نے ضائع کیا،
جس قوم کے اپنے 20 سال ضائع کیے، جو آپ نے سیاسی کلچر کی تباہی کی بنیاد رکھی، جو چور ڈاکو کہنے کا اور الزام لگانے کا کلچر آپ نے جس کو فروغ دیا، اور آخر میں آ کے پاکستان کی جو سبکی کروائی. جب یہ شخص لندن میں کھڑے ہو کے باتیں کرتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور پاکستان کے اداروں کے سربراہان کی وہ بات کر رہا ہے، پاکستان کے اہم اداروں کے نمائندگان کی وہ بات کر رہا ہے، جب لندن میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کرتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا پاکستان کی ریاست کے اداروں کو کیسے دیکھتی ہو. تو جو شریف فیملی کے ساتھ ہوا وہ خود ٹیکل کر لیں گے، جو ٹیکس پیئرز کے ساتھ ہوا اس کی جواب دہی کی طلبی ہے، اگر یہ جواب دہی اس کی ہوگی نہیں. لیکن جو پاکستان کے ساتھ ہم نے پچھلے 20 سال میں کیا، میرے خیال میں وہ تاریخ کا بدترین باب ہے. جو قوی موسوی کے الزامات ہیں ان کے لیے آپ کو ثبوت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، یہ وہ شخص ہے جس کو ریاست پاکستان نے 2 دہائیوں سے زیادہ کے عرصے میں انگیج کیا، اس کو پیسے دیے، اس کو جرمانے دیے، اور اس کی تحقیقات کو بنیاد بنا کر پاکستان کے اندر ڈاکو اور چور کہنے کا کلچر متعارف کروایا. یہ وہ شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، اور یہ تمام کیسز احتساب کے نام پر جو بنائے جاتے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اگر یہ ونڈیکیشن نہیں ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ونڈیکیشن کیا ہے. اگر یہ اس معاملے کا کلوجر نہیں ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کلوجر کیا ہوگا. اور اگر یہ ان تمام لوگوں کی ابائڈنگ شیم نہیں ہے جنہوں نے اس ملک کو گمراہ کیا، اس قوم کے ذہنوں کو ڈیوائیڈ کیا اور لوگوں کا پیسہ ضائع کیا، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شیم ہوتی کیا ہے.